काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूजुल मुअज्जज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 5। हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में दो आइम्मा के मुअज्जज़ात, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात जो कि तादाद कुल 4 मुअज्जज़ात हैं और इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात के जो इस किताब में 6 मुअज्जज़ात हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं पेज नंबर 62 से। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात। पहला मुअज्जज़ा है कि मुआविया से उमर बिन आस ने कहा कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम हया वाले इंसान हैं, अगर आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जाएं और लोग आपको देखें तो आप शर्मा जाएंगे और खुतबा कहना छोड़ देंगे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से खुतबा कहने को कहें आप। और मुआविया ने अर्ज़ की कि अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जाएं और हमें नसीहत फरमाएं। हज़रत अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर जाकर कहा, ए लोगो, जो शख्स मुझे जानता है सो जानता है और उसे मालूम होना चाहिए कि मैं हसन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदतुन्निसाइल आलमीन का बेटा हूँ और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्जंद हूँ। मैं अल्लाह के नबी का बेटा हूँ। मैं सिराज मुनीर का बेटा हूँ। मैं बशीर व नज़ीर का फ़र्जंद हूँ। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जो आलमीन के लिए रहमत था। मैं उसका बेटा हूँ जो तमाम इंसानों और जन्नात के लिए भेजा गया। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जो अल्लाह के रसूल के बाद तमाम मखलूक से अफजल थे। मैं साहिब फ़ज़ाइल, मोजज़ात और दलाइल का नूर चश्म हूँ। मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद हूँ। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसको हक़ से महरूम रखा गया। मैं जवानाने जन्नत के सरदारों में से एक हूँ। मैं रुकनो मकाम का बेटा हूँ। मैं मुशअरा मीम शीन ऐन रे अलिफ मुशअरा मशअर मीम शीन ऐन रे और अरफात का बेटा हूँ। मैं शफ़ी और मुशफ़े हूँ, मीम शीन फ़े ऐन, मुशफ़े का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसके साथ मिलकर फ़रिश्तों ने जहाद किया। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके आगे कुरैश झुक गए। मैं इमामुल खल्क़ का बेटा हूँ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ। मुआविया को खौफ लाहक हुआ कि कहीं लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गर्विदा न हो जाएं। अर्ज़ किया कि ए अबू मोहम्मद, नीचे तशरीफ़ ले आइए, जितना बयान हो चुका बस वो काफ़ी है। हज़रत नीचे तशरीफ़ ले आए। मुआविया ने कहा, आपका ख्याल है कि आप अनकरीब खलीफा हो जाएं? आप और ये चीज़? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खलीफा वो होता है जो किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल हो, न वो शख्स जो जुल्म जौर का बानी हो, सुन्नत को मुअत्तल कर रहा हो, दुनिया को माँ बाप बना रखा हो, मुल्क का मालिक हो गया हो और जिससे थोड़ा फ़ायदा उठाएगा। दुनिया की लज्जत ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसके वबाल सर पर कायम होंगे। इस मजलिस में बनु उमैया का एक आदमी मौजूद था जो नौजवान था। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बकवास करने लगा। आपको और आपके वालिद को बढ़कर आप दोबारा पढ़ते हैं, आपको और आपके वालिद को बढ़कर सब शितम किए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए माबूद, इससे नेमत छीन ले और इसे औरत बना दे ताकि इसके ज़रिए इबरत हो। उसने अपने आप को देखा तो वो औरत बन चुका था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मजलिस और मर्दों की मजलिस में क्यों बैठे हो, तुम तो औरत हो। फिर लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोश रहे और फिर लिखा है कि उससे ये कहा कि यहाँ से वो चला जाए। इब्ने आस ने कहा कि तशरीफ़ रखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ। फरमाया, जो मर्ज़ी चाहे पूछो। कहा, फरमाइए करम के बाद जो
ورڈ ہے وہ ہے نون جیم دال تے، نجدت، نجدت ہے یا یہی لگتا ہے مجھے. اور مروت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ پرہیزگاری کی طرح مشہور ہے. فرمایا کہ کرم پرہیزگاری کی طرح مشہور ہے. سوال کرنے سے پہلے دینے کا نام کرم ہے. اور نون جیم دال تے کے معنی حرام چیزوں سے دور رہنا ہے اور ناگوار باتوں کے وقت صبر کرنا ہے. مروت دین کی حفاظت. اور اب یہاں پہ یہ ورڈ ہے، یہ نون سواد تے لگ رہا ہے، لیکن جہاں پر سواد لگ رہا ہے وہاں پہ انک پھیلی ہوئی ہے. یہاں پہ کیا حرف ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہم اس جملے کو پڑھ لیتے ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے، آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے. مروت دین کی حفاظت، اور یہاں پہ جو ورڈ ہے یعنی نصرت ہے یا عفت ہے یا کیا ہے، اس سے نفس کو بچانا اور اسلام پھیلانے کا نام ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت اٹھ کر چلے گئے. معاویہ عمرو آس سے ناراض ہو گیا، کہا کہ تم نے شام والوں کو خراب کر دیا. عمرو نے کہا کہ تمہیں اہل شام مبارک ہو، مگر یاد رکھو کہ ایمان اور دین کی محبت سے تم محبت نہیں کرتے. اور اس دنیا کی وجہ سے میں دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتی ہوں. لکھا ہے کہ عمروں نے کہا کہ تمہیں اہل شام مبارک ہوں، مگر یاد رکھو کہ ایمان اور دین کی محبت سے لوگ تمہیں محبت نہیں کرتے. وہ اس دنیا کی وجہ سے تمہیں چاہتے ہیں جو تم انہیں عطا کرتے ہو. تلوار اور مال تمہارے قبضے میں ہے. اموی نوجوان کی عورت ہو جانے کا قصہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا. اس جوان کی عورت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گریہ ازاری شروع کر دی. حضرت کو اس پر ترحم آ گیا اور انہوں نے دعا کی کہ وہ شخص پہلے کی طرح ہو جائے، اور وہ پہلے کی طرح ہو گیا. اب یہاں پہ نمبر 2 معجزہ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مکے سے مدینہ کی طرف پیدل جا رہے تھے. آپ کے پاؤں متورم ہو گیا، یعنی ورم ہو گیا. عرض کیا گیا کہ اگر آپ سواری پر سوار ہو جائیں تو ورم سے سکون حاصل ہوگا. فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوگا کہ جب ہم منزل پر وارد ہوں گے تو ایک حبشی حاضر ہوگا اور اس کے پاس تیل ہوگا جو ورم کو ٹھیک کر دے گا. یہ تیل اس سے خرید لینا. کئی میل چلنے کے بعد حبشی سے ملاقات ہو گئی. حضرت نے اپنے غلام سے کہا کہ حبشی کو قیمت ادا کر کے تیل خرید لو. حبشی نے کہا کہ کس کے لیے تیل لیتے ہو؟ کہا حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی خاطر. کہا مجھے ان کی خدمت میں لے چلو. حبشی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی اے رسول اللہ کہ فرزند میں آپ کا غلام ہوں، میں قیمت نہیں لوں گا. میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے فرزند عطا کرے کہ جو اہل بیت رسول علیہ السلام کو دوست رکھے. میں اپنی عورت کو درد زہ کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت فرزند عطا کیا ہے. حبشی فوراً اپنی عورت کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ خوبصورت بچہ جن چکی ہے، اور پھر حبشی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فرزند کی ولادت کی وجہ سے حضرت کو دعائے خیر دی. حضرت نے تیل پاؤں پر ملا اور جب تک ورم زائل نہ ہوا آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھے. اور اب ہم تیسرے نمبر پہ جو معجزہ لکھا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے فرمایا کہ میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ایسا کام کون کرے گا؟ فرمایا میری بیوی جعادہ، جیم عین دال ہے، جعادہ بنت اشعث بن قیس یہ کام کرے گی. معاویہ اسے چال میں پھنسا کر یہ کام کرائے گا. عرض کی کہ اسے گھر سے نکال دیجئے اور اپنے سے دور فرمائیے. فرمایا کس اب یہاں پہ کس طرح، اچھا مٹا ہوا تھا لیکن کوشش سے میں نے پڑھ لیا. فرمایا کس طرح سے اسے گھر سے نکال سکتا ہوں؟ اس کے سوا مجھے اور کوئی قتل نہیں کرے گا. نکالنے کی صورت میں اسے لوگوں سے کہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا کہ امام کو میں نے زہر نہیں دیا. تھوڑے عرصے بعد معاویہ نے جعادہ کے پاس کافی مال بھیجا اور اسے اس بات کی لالچ دی کہ تجھے 1,00,000 درہم اور بھی دیں گے. اس کے علاوہ ایک جاگیر بھی عطا ہوگی اور یزید سے تیری شادی بھی کر دی جائے گی. زہر آلود شربت بھیجا کہ یہ امام حسن علیہ السلام کو پلا دو. ایک دن امام حسن علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. آپ روزے کی حالت میں تھے. دن سخت گرم تھا. افطار کے وقت جعادہ نے، جیم عین دال ہے، جعادہ نے دودھ کا پیالہ دیا، اس میں زہر ملا دیا. حضرت نے اسے پیا اور فرمایا کہ اے اللہ کی دشمن، تو نے مجھے
تجھے قتل کر دیا، خدا تجھے قتل کر دے اور تجھے بھلائی کا دیکھنا نصیب نہ ہو، اور تجھے یہاں پہ لکھا ہے دال ہے واو، تجھے دھوکا دیا گیا ہے اور تیرے ساتھ مذاق ہوا ہے، وہ تجھے خراب کرے گا۔ اس کے بعد حضرت 2 روز زندہ رہ کر انتقال فرما گئے۔ معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور جعدہ سے بے وفائی کی۔ اور اب ہم جو معجزہ نمبر 4 پڑھنے کے لیے صفحہ نمبر 66 پر آ گئے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنی وفات کے وقت رو پڑے اور فرمایا کہ مجھے ایک عظیم اور بڑا ہولناک حادثہ درپیش ہے، میں ایسے امر سے کبھی دوچار نہیں ہوا۔ پھر وصیت فرمائی کہ مجھے بقیع میں دفن کیا جائے۔ فرمایا اے بھائی حسین علیہ السلام، میرا جنازہ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر لے جانا تاکہ میں عہد کی تجدید کر سکوں، پھر مجھے وہاں میری دادی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کی قبر کی طرف لے جانا اور مجھے وہاں دفن کر دینا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ قوم کا یہ خیال ہوگا کہ آپ لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کرنا چاہتے ہیں، تم لوگوں کو زبردستی منع کریں گے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں اپنے خون کو نہ جلانا۔ غسل و کفن کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تابوت میں رکھ کر اٹھایا گیا۔ آپ کا جنازہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف لے جایا گیا تاکہ عہد کی تجدید ہو سکے۔ اب پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ ہروان بن حکم بنو امیہ کے آدمی لے کر آ گیا اور کہا کہ عثمان تو مدینے کے انتہائی کونے میں دفن ہو اور حسن علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بی بی عائشہ خچر پر سوار ہو کر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں اس شخص کو اپنے گھر میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جس کو، اور اس کے بعد جس کو کے بعد یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا، ڈیش 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 ڈاٹ ڈاٹ پڑے ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عباس نے مروان سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم امام حسن علیہ السلام کو یہاں دفن نہیں کریں گے۔ آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے اور لوگوں سے زیادہ عالم اور عارف تھے، آپ پر اس طرح ہجوم ہو گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جس طرح کے آپ کے غیر پر اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں ہجوم کر دیا گیا تھا، ہے جیم واو میم کر دیا گیا تھا، تم چلے جاؤ، ہم آپ کو بقیع میں آپ کی وصیت کے مطابق دفن کریں گے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ سے فرمایا افسوس کہ ایک روز جمل والا تھا اور ایک روز خچر والا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے امام حسن علیہ السلام کے معجزات 4 جو تھے مکمل پڑھ لیے۔ اب پیج 67 پہ آ گئے ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ یحییٰ بن طویل کا بیان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ میری والدہ اس وقت فوت ہو گئی ہے، اس کے پاس مال تھا، اس بارے میں اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور مجھے آگاہ کیا تھا کہ میں مال میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں بتاؤں گا کہ جب تک کہ میں آپ کی خدمت میں اس کی موت کی اطلاع نہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس حرہ کے پاس چلیں، ہے کے پاس چلیں۔ ہم حضرت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، گھر کے دروازے کے پاس پہنچے جس میں عورت موجود تھی۔ حضرت نے اس کے حق میں دعا کی تاکہ وہ زندہ ہو کر وصیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر عرض کی مولا گھر میں تشریف لائیے، مجھے اپنے امر کے بارے میں حکم کیجیے۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا خدا تم پر رحم کرے، وصیت کرو۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند، میرے پاس فلاں فلاں موجود ہے اور فلاں فلاں جگہ رکھا ہے۔ میں نے مال کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ جناب کا ہے جہاں چاہیں صرف فرمائیں، باقی 2 حصے میرے فرزند کے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا غلام اور دوست ہے، اگر آپ کا مخالف ہو تو اس سے وہ مال بھی لے لو۔
مخالفین کو مومنین کے مال میں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر عرض کی کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں اور میرے امور کی نگرانی فرمائیں، اور پھر وہ پہلے کی طرح سے مردہ ہو گئی۔ یہاں پر پہلا معجزہ مکمل ہوا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا، اے اعرابی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے امام کے سامنے جنب کی حالت میں داخل ہوئے ہو؟ اعرابی باہر چلا گیا اور غسل کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے وہ بات پوچھی جو اس کے دل میں تھی۔ اب تیسرے نمبر پہ معجزہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نوکروں کو کسی کام کی خاطر روانہ کرتے تو فرماتے کہ فلاں دن جاؤ، فلاں دن نہ جاؤ، اگر تم نے میرے حکم کی مخالفت کی تو راستے میں مارے جاؤ گے۔ ایک دفعہ انہوں نے مخالفت کی، انہیں راستے میں چوروں نے قتل کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا، فرمایا میں نے انہیں تنبیہ کی تھی لیکن انہوں نے میری نصیحت نہیں مانی۔ پھر آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، حاکم کے پاس تشریف لے گئے۔ حاکم نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے غلام مارے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کو اجر عنایت کرے۔ فرمایا، میں تجھے آگاہ کروں کہ کن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے، اس بارے میں تیرا ہاتھ بٹاؤں؟ تو عرض کیا کہ کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح تمہیں جانتا ہوں یہ ان میں سے ہے۔ اور حضرت نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان میں سے ہے کہ جو حاکم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان میں سے ہوں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ٹھیک بتا دوں تو تم میری تصدیق کرو گے؟ کہا، خدا کی قسم میں ضرور آپ کی تصدیق کروں گا۔ فرمایا، جب تم چلے تو تمہارے ساتھ فلاں آدمی تھا۔ حضرت نے تمام کے نام بتا دیے۔ فرمایا، 4 مدینے کے غلام ہیں، باقی 4 مدینے کے غلام ہیں، باقی مدینے کے اور لوگ ہیں۔ حاکم نے غلام سے کہا کہ ٹھیک بتا ورنہ کوڑوں سے تیرے گوشت کے پرزے کر دوں گا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، حسین علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ فرمایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ حاکم نے تمام لوگوں کو طلب کیا اور سب نے جرم کا اقرار کیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ۔ معجزہ لکھا ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ فلاں عورت کے بارے میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں۔ فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ عورت اور مرد دونوں مالدار تھے۔ اس نے امام کے مشورے کی مخالفت کر کے عورت سے شادی کر لی۔ تھوڑے عرصے بعد جدائی ہو گئی۔ امام نے فرمایا کہ اس کا راستہ تیرے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تجھے اس سے بہتر عورت عطا کرے گا، تم فلاں عورت سے عقد کر لو، عین قاف دال عقد کر لو۔ 1 سال کے اندر وہ شخص بہت مالدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرزند بھی عطا کیا۔ اس نے اس عورت کو بہتر پایا۔ 5ویں نمبر پہ معجزہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو مبارکباد دیں۔ جبریل علیہ السلام ایک جزیرے میں اترے۔ وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس کا نام فطرس تھا، جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے حکم میں کوتاہی کرنے کے باعث اس کے پر توڑ دیے گئے تھے اور اس جزیرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس نے 700 سال 700 ایئرز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ فطرس نے جبرائیل سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلیے تاکہ میرے بارے میں دعا فرمائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرس کے حالات سے آگاہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس سے کہو کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پر مس کرے۔ تو فطرس نے حسین علیہ السلام کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے پر لوٹا دیے اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف اڑ کر چلے گئے۔ اور اب چھٹا اور آخری معجزہ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب عراق جانے کا ارادہ فرمایا تو جناب ام سلمہ نے عرض کی کہ آپ عراق تشریف لے جائیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام عراق میں قتل ہوگا اور میرے پاس وہ مٹی موجود ہے جو ایک شیشی میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم میں اس طرح قتل کیا جاؤں گا، اگر میں عراق کی طرف نہ جاؤں تب بھی مجھے
قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی قتل گاہ اور اپنے اصحاب کے بچھڑنے کی جگہ بتاؤں۔ تو پھر آپ نے حضرت نے جناب ام سلمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کو اس قدر تیز کیا کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ حضرت نے کچھ مٹی لی اور ام سلمہ کو عطا کی۔ یہ مٹی بھی اسی مٹی جیسی تھی کہ جو پہلے ام سلمہ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے اس مٹی کو ایک اور شیشی میں بند کر دیا۔ فرمایا جب سرخ ہو جائے تو جان لینا کہ میں قتل کیا گیا ہوں۔ جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ عاشور کے روز میں نے دونوں شیشوں کو عصر کے بعد دیکھا تو ان سے خون چھلک رہا تھا۔ جناب ام سلمہ نے چلانا شروع کر دیا اور کہ اس روز جو پتھر اور ڈھیلا اٹھایا جاتا تو اس روز جو بھی پتھر یا ڈھیلا اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا خون نکلتا تھا۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 71 پر مولا حسین علیہ السلام کے معجزات بھی مکمل کر لیے، یعنی دو اماموں کے ہم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے معجزات مکمل کر لیے۔ سامعین ویسے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان دو اماموں ہی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن کیونکہ ٹائم ابھی کافی ہے، صرف 19 منٹس ہوئے، تو میرے خیال سے کہ ہم آگے چلتے ہیں۔ علی بن حسین علیہ السلام کے معجزات بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے وہ صرف ٹوٹل 10 معجزات ہیں، تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عبد الملک بن مروان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ علی بن حسین علیہ السلام بھی اس کے سامنے طواف فرما رہے تھے۔ حضرت نے عبد الملک کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ عبد الملک کے بعد پھر دوبارہ نام لکھ کے ڈاٹ ڈاٹ پڑا ہوا ہے، پھر لکھا ہے کہ ان کا آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ کہا کون شخص ہے جو ہمارے سامنے طواف کر رہا ہے اور ہماری طرف توجہ نہیں دیتا؟ کہا گیا کہ یہ علی بن حسین علیہ السلام ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ کو میرے پاس لاؤ۔ آپ لائے گئے۔ کہا اے علی بن حسین علیہ السلام، میں آپ کے والد کا قاتل نہیں ہوں، آپ میری طرف کیوں تشریف نہیں لاتے؟ فرمایا میرے باپ کے قاتل نے اپنی دنیا خود خراب کی ہے اور اس کی آخرت میرے باپ نے خراب کر دی ہے۔ اگر تمہیں پسند ہے کہ تم وہ شخص بننا چاہتے ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن ہمارے پاس آ کر ہماری دنیا لیتے رہیں۔ اسی طرح لکھا ہے ہماری دنیا لیتے رہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے آگے کہ حضرت بیٹھ گئے اور چادر کو زمین پر بچھا دیا، مسجد کے سنگریزوں کی مٹھی بھر کر اس پر ڈال دی اور فرمایا کہ اے معبود اس کو اپنے نزدیک اپنے اولیاء کی منزلت دکھا دے۔ فوراً چادر موتیوں سے بھر گئی جس کی شعاعیں آنکھوں کو خیرہ کرنے کے قریب تھیں۔ فرمایا کہ جس شخص کی اللہ کے نزدیک یہ منزلت ہو وہ کہاں تیری دنیا کا محتاج ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ اے معبود ان کو واپس لے لو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح سے یہ پہلا معجزہ مکمل ہوا۔ پیج 73 پر ہم پہنچ گئے۔ اب دوسرا معجزہ لکھا ہے کہ ابو خالد کابلی کاف الف بے لام چھوٹی ہے سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مجھے بن حنفیہ نے بلایا، اور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں تشریف لا چکے تھے اور ہم لوگ مکے میں موجود تھے۔ کہا علی بن حسین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے بھائی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ہوں۔ اگر منظور ہو تو کسی شخص کو حکم مقرر فرما لیجئے۔ یہاں پہ جو ورڈ لکھا ہے نا حکم، یہ اصل میں اس پہ انک پھیلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ورڈ ہو۔ اچھا ہم آگے چلتے ہیں۔ مقرر فرما لیجئے اور فیصلہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ حاکم لکھا ہو، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ کاف اور میم تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا چلتے ہیں آگے۔ مقرر فرما لیجئے اور فیصلہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا واپس جا کر کہو کہ ام بزرگوار عین میم ام اور اس کی نیچے زیر ہے بزرگوار اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کا دعویٰ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر نہیں کی۔ اگر اس بات پر انکار ہے تو میرے اور آپ کے درمیان حجر اسود فیصلہ کرے گا۔ جس کے بارے میں حجر اسود گواہی دے گا وہ شخص امام ہوگا۔ میں یہ جواب لے کر گیا۔ محمد بن حنفیہ اس بات کو مان گیا۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ دونوں حضرات خانہ کعبہ
کے اندر تشریف لے گئے اور میں دونوں کے ساتھ تھا۔ حجر اسود کے پاس تشریف لائے۔ علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا آگے بڑھیے، کیونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں، اس سے اپنے متعلق گواہی طلب کیجیے۔ محمد آگے بڑھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، دعائیں مانگی اور پھر حجر اسود سے اپنے متعلق گواہی طلب کی، امامت میرے لیے ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر علی بن حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ حجر اسود جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت الحرام میں ہر اس آنے والے کے لیے گواہ بنایا ہے جو شوق عبادت میں آتا ہے، تو اگر تم جانتے ہو کہ میں صاحب امام ہوں اور میں تمام بندوں پر واجب الاطاعت ہوں، امام ہوں، تو تم میرے بارے میں گواہی دو تاکہ میرا چچا جان لے کہ امامت میں اس کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو صاف عربی زبان میں گویا کیا اور کہا کہ اے محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کی اطاعت مان لے، وہ تیرے واجب الاطاعت امام ہیں۔ اللہ کے تمام بندوں پر محمد بن حنفیہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ اے علی علیہ السلام، امامت کے حقدار آپ ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے شکوک کے زائل کرنے کی خاطر یہ بات کہی تھی۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو یوں گویا کیا انورٹڈ کاما کہ اے محمد بن علی علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام، تم پر اور تمام ان چیزوں پر کہ جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی حجت اور واجب الطلام عین تے ہے، میں آپ کی بات قبول کرو اور اطاعت قبول کرو۔ یہ سن کر محمد نے کہا بصر و چشم مانتا ہوں، اے اللہ کی حجت زمین اور آسمان میں۔ یہاں یہ مکمل ہوا۔ تیسرا معجزہ پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جنگل سے ایک ہرنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں گرا دیا۔ حضرت کی تعریف کرنے لگی اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یہ ہرنی آپ کی خدمت میں کیا عرض کرتی ہے، تو یہ تو آپ سے مانوس معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا یزید کے فرزند نے اپنے باپ سے ہرنی کا بچہ طلب کیا ہے، اس نے صیاد کو پکڑنے کا حکم دیا۔ بچہ ہرنی سے مانوس تھا، اس نے بچے کو گرفتار ہونے کے بعد دودھ نہیں پلایا۔ یہ سوال کرتی ہے کہ میں اسے ہرنی کا بچہ صیاد سے لا کر دے دوں تاکہ اسے دودھ پلائے اور پھر صیاد کو واپس لوٹا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صیاد کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اس ہرنی کا بیان ہے کہ تم نے اس کا بچہ گرفتار کیا ہے، یہ مجھ سے سوال کرتی ہے کہ میں تم سے کہوں کہ وہ بچہ اسے واپس کر دے۔ عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی جسارت نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو اس کو بچہ دے دو اور یہ دودھ پلا کر تمہیں واپس کر دے گی۔ شکاری نے یہ بات مان لی۔ جب بچے کو دیکھا تو بلائیں لینے لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ تجھے میرے اس حق کی قسم کہ جو تجھ پر واجب ہے بچہ واپس کر دے۔ شکاری نے بچہ واپس کر دیا۔ ہرنی بچہ لیے ہوئے کہتی ہوئی چلتی جاتی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اہل بیت رحمت ہیں اور اولاد امیہ اولاد الف میم یہ ہے اہل لعنت ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4 پہ معجزہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد علی بن حسین میں اہل بیت اور اصحاب کے ایک باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ دسترخوان کھانے کے لیے بچھایا گیا۔ ایک ہرن غمگین صورت میں صحرا سے آ کر میرے والد کے قریب ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، یہ ہرن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس بات کی تکلیف بیان کرتا ہے کہ اس نے 3 روز سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ دیکھو اس کو ہاتھ نہ لگانا حتیٰ کہ اس کو بلاؤ اور وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ عرض کی کہ ہاں۔ حضرت نے ہرن کو بلایا، اس نے ان حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ہرن ڈر گیا۔ میرے والد نے فرمایا کہ تم نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ اس آدمی نے قسم کھائی کہ آئندہ ایسی بے ادبی نہیں کرے گا۔ میرے والد نے ہرن سے فرمایا واپس آ جاؤ، اب تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہرن واپس آ کر کھانے میں
مشغول ہو گیا اور پھر چلا گیا۔ حاضرین نے کہا اے رسول اللہ کے فرزند، ہرن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم لوگوں کو دعائے خیر دے کر چلا گیا۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ معجزہ پڑھتے ہیں۔ ابو صبح سواد بے الف ہے، ابو صبح کنانی نے سے مروی ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کابلی نے علی بن حسین علیہ السلام کی کچھ عرصہ خدمت کی اور پھر اپنی والدہ سے ملنے کا ارادہ کیا اور حضرت علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ فرمایا کہ اے کنکر، ہمارے پاس شام کا غدار آدمی آئے گا جو صاحب مال و دولت وجاہت ہوگا، اور اس کی بیٹی جن، اس کی ہجے لکھی ہے، جیم نون لکھا ہے لیکن جیم کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر تشدید ہے۔ یہ آگے پڑھتے لکھا ہے کہ اس کی بیٹی جن کے عارضے میں مبتلا ہے، وہ معالج تلاش کرے گا، اس بارے میں اپنا مال خرچ کرے گا، اور جب وہ آئے تو سب سے پہلے تم اس کے پاس جانا اور کہنا کہ 10,000 درہم کے عوض میں تیری بیٹی کا علاج کروں گا، اور یہ جن کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ لڑکی کے باپ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ابو خالد سے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کنکر، کاف نون کافرے لکھا ہے بریکٹ میں، اچھا، ابو خالد سے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان قریب تم سے بے وفائی کرے گا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ لڑکی کے بائیں کان کو پکڑ کر یہ کہو کہ یا خبیثو یقولو لکھا علی بن الحسین علیہ السلام اخرج من بدنا حاضہ الجاریتی ولا تعد الیہا، اے خبیث، تمہیں علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کے بدن سے چلا جا اور پھر لوٹ کر نہ آنا۔ ابو خالد نے حضرت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا، جن نے لڑکی کو چھوڑ دیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ ابو خالد نے رقم طلب کی، شامی نے باتیں بتائیں، ابو خالد نے امام علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی اور مفصل حالات سے آگاہ کیا۔ فرمایا ابو خالد، میں نے تم سے کہا کہ ان قریب وہ تم سے بے وفائی کرے گا، لیکن جن پھر لوٹ آئے گا، لیکن جب دوبارہ آئے تو اس سے کہنا کہ جن واپس اس لیے لوٹ آیا کہ تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اگر تم 10,000 درہم علی بن حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دو تو میں اس لڑکی کو ایسا ٹھیک کر دوں گا کہ جن پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ شامی نے یہ شرط مان لی۔ ابو خالد لڑکی کے پاس آئے اور اس کے کان میں اس طرح کہا کہ جس طرح پہلے کہا تھا، اور پھر کہا کہ اگر تم دوبارہ لڑکی کے پاس آئے تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ جن ڈر گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا اور لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ ابو خالد نے امام علیہ السلام سے رقم لے لی اور حضرت نے اسے اپنی والدہ کے پاس جانے کی اجازت بھی دے دی۔ ابو خالد مال لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور اب ہم 6 نمبر پہ معجزہ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد نے وصیت فرمائی کہ میرے فرزند جب میرا انتقال ہو جائے تو تمہارے سوا مجھے اور کوئی غسل نہ دے، کیونکہ امام کو اس جیسا امام ہی غسل دیتا ہے جو اس کے بعد امام ہوتا ہے۔ میرے فرزند، تیرا بھائی عبداللہ عنقریب لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، اسے روکنا، اگر انکار کرے تو اس کی عمر کوتاہ ہو جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا تو عبداللہ نے امامت کا دعویٰ کر دیا، میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ چند ماہ بعد عبداللہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ اب 7ویں نمبر پہ معجزہ لکھا ہے کہ حماد بن حبیب کو کوفی سے مروی ہے کہ ایک سال ہم پہاڑوں کے درمیان والے راستے سے روانہ ہوئے، جب زبالہ سے کوچ کیا تو سیاہ اور تاریک آندھی نے ہمیں گھیر لیا، قافلہ بیابان میں تتر بتر ہو گیا اور میں ایک بے آب و گیا وادی میں پہنچا۔ رات چھا گئی، میں نے درخت کے نیچے پناہ لی۔ رات کی سخت تاریکی میں ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے اتنا بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا کہ جو بالکل بے قیمت تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایک جگہ وہ تشریف لائے، نماز کے لیے تیار ہوئے، آپ کی خاطر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، فوراً اس کی طرف لپکے اور دعا فرماتے رہے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ میں بس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، ناگاہ حضرت کے سامنے محراب کی شکل بن گئی۔ جب وعدہ و وعید کی آیت تلاوت فرماتے تو گریہ زاری فرماتے، تاریکی کا دامن چاک ہوا، کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ حضرت، اچھا یہاں پہ عربی لکھی ہے، 3-4 لائنوں میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں شاید کوئی لائن پڑھ سکوں، کہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یا من قصدہ اب مٹا ہوا ہے یہ آگے،
फसबू हो मुतसर शदन, नहीं मैं नहीं पढ़ सकती, और क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ सकता इस तरह, क्योंकि मिटा हुआ भी है और जहाँ से डार्क है वहाँ पे इंक फैली हुई है। फिर साथ आगे चलते हैं, फिर लिखा है हज़रत के दामन से लिपट गया, फरमाया कि फरमाया कि अगर तेरा तवक्कुल सच्चा है तो तू भटक नहीं सकता, लेकिन मेरी पैरवी कर और मेरे निशान कदम पर ठहर जा और मेरा हाथ पकड़ ले। रावी का बयान है कि जो ही मैंने हज़रत के हाथों को पकड़ा तो मुझे यूं मालूम हुआ कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन की तनाबें खींची जा रही हैं। जब सुबह के सुतून ज़ाहिर हुए तो फरमाया कि ये मक्का है। मैंने अर्ज़ किया कि आपको कसम है उस ज़ात की कि जिस तरफ आप रुजू करते हैं, आप कौन हैं? फरमाया कि जब तुमने मुझे कसम दी है अभी आपने यही जुमला फरमाया था कि मुझ पर ज़ाहिर हुआ है। तो ये तो अली बिन हुसैन हैं। अब 8वां मौजज़ा पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस साल हज किया कि जिस साल हशाम बिन अब्दुल मलिक ने हज किया। लोगों ने हशाम से पूछा कि ये कौन शख्स है? कहा मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। ये सुनकर फिरज़दक ने कहा कि मैं उनको जानता हूँ, और एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है कि ये वो है मक्के के संगरेज़े जिसके कदमों के निशानात को जानते हैं, जिसको खुदा का घर और हरम जानते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि फिरज़दक ने अपना मशहूर व मारूफ कसीदा पूरा पढ़ा। हशाम ने फिरज़दक को पकड़कर कैद कर दिया और उसका नाम दफ्तर से कलम जद कर दिया। अली बिन हुसैन ने फिरज़दक के पास कुछ दीनार भेजे, फिरज़दक ने वापस कर दिए। अर्ज़ की कि मैंने ये अशार दीनदारी की खातिर कहे हैं। हज़रत ने 2 बार भेज दिए या भेज दिए और फरमाया कि हम तेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं। भेज दिए होगा, दोबारा भेज दिए होगा, शुक्रिया अदा करते हैं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो चीज़ दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। फिरज़दक ने दीनार कबूल किए। जब कैद की मयाद ने तूल पकड़ा तो हशाम ने फिरज़दक को कत्ल की धमकी दी। फिरज़दक ने उसकी शिकायत इमाम की खिदमत में की। इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ की। अल्लाह ताला ने उन्हें रिहाई अता फरमाई। फिरज़दक इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की कि ए रसूल अल्लाह के फ़र्जंद, हशाम ने मेरा नाम दफ्तर से मिटा दिया है। फरमाया वो तुम्हें कितना दिया करता था? अर्ज़ की कि इतनी रकम। हज़रत ने फिरज़दक को 40 साल तक उसका अतिया दे दिया और 40 साल तक का अतिया दे दिया। फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। जब 40 साल ख़त्म हुए तो फिरज़दक इंतकाल कर गए। अब 9वां मौजज़ा है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से जंग की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ ने खाने काबा को तबाह कर दिया। लोगों ने फिर उसे तामीर किया और हिज्र अस्वद को नस्ब करने लगे। जब इनका कोई आलिम काजी या जाहिद नस्ब करता था तो हिज्र अस्वद मुतज़लज़ल और मुस्तरब हो जाता था, अपनी जगह करार नहीं पकड़ता था। हज़रत इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हिज्र अस्वद उनके हाथ से ले लिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर नस्ब किया और वो अपनी जगह करार पकड़ गया। ये देखकर लोगों ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। और 10वां और आखिरी मौजज़ा पढ़ने के लिए हम पेज नंबर 80 पर आ गए हैं और यहाँ पर लिखा है कि अबू खालिद काबली का बयान है कि मैंने इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपके बाद इमाम कौन होगा? तो इरशाद फरमाया मेरा बेटा मोहम्मद होगा जिससे इल्म का चश्मा फूट निकलेगा। मोहम्मद के बाद जाफ़र होंगे जो ईमान वालों में सादिक के नाम से मशहूर हैं। मैंने अर्ज़ की कि इनका नाम सादिक कैसे होगा? आप हज़रात तमाम के तमाम सादिक हैं। फरमाया मुझे मेरे बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान की थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा फ़र्जंद जाफ़र अलैहिस्सलाम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली इब्न अबी तालिब पैदा हुआ हो तो उसका नाम सादिक रखना। अब आगे लिखा है कि अबू हमज़ा ने 11वां मौजज़ा, अच्छा एक और था हमें नज़र ही नहीं आया। 11वां मौजज़ा है कि अबू हमज़ा शमाली का बयान है कि मैं इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से बाहर आ गया। हज़रत एक दीवार के पास पहुँचे। फरमाया एक रोज़ मैं इस दीवार के पास पहुँचकर टेक लगाकर बैठ गया। एक शख्स आया जिस पर 2 सफ़ेद कपड़े थे। मेरी तरफ देखकर कहा कि मैं तुझे गमगीन देख रहा हूँ, अगर दुनिया का गम है तो वो अल्लाह ताला
تعالیٰ کا رزق ہے جسے نیک اور بد دونوں کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے دنیا کا غم نہیں ہے، کہا عاقبت کا غم ہے، جو ایک سچا وعدہ جس میں بادشاہ قاہر فیصلہ کرے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا خوف ہے؟ میں نے کہا کہ ابن زبیر کا۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرا دیا اور پھر کہا کہ کیا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نگرانی نہ کی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا گیا کہ کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی ہو اور دے دی ہو۔ اچھا، اس کے بعد کی جو لائن ہے نا، یہ یہاں پر پرنٹ میں ہی مٹی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ بس معاملہ ختم ہو گیا گفتگو پیج نمبر 80 پر۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ریڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔